बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मंडे है और आपको पता है मंडे जो है वो बड़ा हैपनिंग डे का यानी वीक का आगाज होने लगता है। वीकेंड के बाद लोग थोड़ा सा जब उन्हें एहसास होता है कि ओहो कल ऑफिस जाना है, ओहो कल सब, साथ ही साथ हम ये देखते हैं जो सियासी जो हैपनिंग्स हैं उनका भी आगाज हो जाता है और फिर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ओवर द वीकेंड हमारे जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उससे बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आई। हारिस रऊफ उनकी शादी हुई, बड़ी खूबसूरत तस्वीर उन्होंने शेयर की। इसी तरीके से शाहिद आफरीदी की साहबजादी की भी रुखसती हो गई और सबको पता है उनकी शादी किससे हुई है, शाहीन शाह आफरीदी से। तो उन्होंने भी बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया और हमने देखा बड़ी प्यारी ज़बरदस्ती पिक्चर्स उनकी जानिब से अपनी बेटी से मोहब्बत के इजहार के तहत शेयर की गई। तो ये तो सारी हैपनिंग्स थी, लेकिन साथ ही अब मसला हो गया है एशिया कप भी होना है, फिर वर्ल्ड कप भी होना है। और भारत की जानिब से आपको पता है हमेशा से हठधर्मी का सिलसिला जारी रहता है। भारत ने कह दिया हम पाकिस्तान में मैचेस नहीं खेलेंगे क्योंकि एशिया कप पाकिस्तान में होना था। अब जाहिर है एक हाइब्रिड सिस्टम उन्हें दिया गया और हाइब्रिड सिस्टम के तहत ये तय पाया कि जो मैचेस उन्हें भारत ने आके यहाँ खेलने जाके खेलेंगे और बाकी मैचेस जो हैं टीमें यहाँ खेलेंगी, फिर श्रीलंका में खेलेंगी। अब मसला ये आ गया है, अब एक कमेटी बना दी गई है वजीर आजम की जानिब से 11 रुकनी, और ये सोचा जा रहा है कि हम इंडिया जाएं कि ना जाएं वर्ल्ड कप के लिए। तो इस पर हमारे जो वजीर हैं उनकी जानिब से बड़ा अहम बयान आया। वो कहते हैं ये सियासत कर रहे हैं। बाकी जो खेल होते हैं यानी बाकी जो खेल होते हैं जिसमें हॉकी हो गया, दीगर खेल हो गए, वो टीमें तो आती हैं, क्या उनकी सिक्योरिटी की परवाह नहीं होती? सिर्फ क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी की परवाह होती है। तो भारत जाहिर है क्रिकेट की बड़ी हाइप होती है और इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो इस पर सियासत कर रहा है। ये सिर्फ सियासत है और कुछ नहीं है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या शामिल करते हैं, टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज के साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आबादी के लिहाज से सिंध में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। मुल्क भर में मजीद और शदीद बारिशों का इम्कान। मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बादल खूब बरसेंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने मुतालिका इदारों को खबरदार कर दिया। मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। कान की सफाई करें, कान से लड़ाई ना करें, एहतियात इंतहाई जरूरी है। कान की सफाई के लिए गैर महफूज तरीके नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, यानी हाथापाई तक जा पहुंचा। तो जनाब आपको ये बताएं कि हम जब सियासी तौर पे मामला डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर हम बता रहे होते हैं कि रोज़ रोज़ क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में इतनी हैपनिंग्स होती हैं कि बस 2 घंटे अगर आप टीवी ना देखें, 2 घंटे आप सोशल मीडिया ना देखें, आपको कुछ पता नहीं चलता कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, सियासत कहाँ से कहाँ चली गई है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। और अभी तो हम मौलाना फजल रहमान की बात बाद में करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त बयान आ गया और हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जो कभी मफाहमत, कभी मजामत, कभी हेट, कभी लव का रिलेशनशिप है, ये चलता रहता है। अक्सर ये सियासी जमातें एक दूसरे पर जो है वो तंज के तीर बरसाती हैं। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी पर खूब लफ्जी वार किए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि किसी के मेयर बनने पर कोई शहर का जी मालिक नहीं बन जाता। 5% मैंडेट लिया है और साथ ही वो कहते हैं कि इससे कोई आप खुद मुख्तार नहीं बन गए हैं। आबादी के लिहाज से सिंध में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और इसकी बाज गश्त गुज़िश्ता दिनों हमने चेयरमैन सेनेट की जानिब से भी सुनी थी। वो ये कहते हैं कि जो सूबों की तकसीम को, खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जो सूबों की तकसीम को गद्दारी से जोड़ता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। साथ ही वो कहते हैं रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मजीद ये कहते हैं कि हमें कायदे आजम के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया। कुछ लोग सिंधु देश को का ख्वाब सजाए बैठे हैं। सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अगर उर्दू जबान ना होती तो किसी की कोई शनाख्त ना होती। अब जनाब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सिंध हुकूमत में इत्तेहादी नहीं है। ज़ाहिर है ये अपोजिशन में है एमक्यूएम वाले, लेकिन वफाक में ये दोनों इत्तेहादी हैं नून लीग के, यानी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। अब कल जो है ना सिर्फ खालिद मकबूल सिद्दीकी बल्कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी बड़ा सख्त बयान आया। कहते हैं रियासत हमारा फैसला कर दे
ہمیں کب تک سندھ حکومت کے پاس وہ گروی رکھیں گے. تو یہ بڑا اہم ان کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے بھی بتایا کہ جو مسائل ہیں, جو وعدے کیے گئے تھے ہم سے, وہ پورے نہیں کیے گئے. بہرحال کل میں نے ہی ان سے پروگرام میں ایک سوال پوچھا, میں نے کہا تو کیا آپ کا ارادہ اتحادی حکومت سے وفاق میں علیحدہ ہونے کا نہیں, کیونکہ آپ کے سارے وعدوں کی ضامن جو ہے وہ نون لیگ تھی. تو کہتے ہیں نہیں جی 1 مہینہ رہ گیا ہے, ڈالر دیکھیں کہاں پر ہے, ملک کی معیشت کہاں پر ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. سو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس وقت غور طلب ہے کہ اتحادی اس وقت ایسا کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور دبئی میں ملاقاتیں ہو گئی اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, لیکن اب یہ کچھ سیاسی موسم کے بعد اب میں ذرا آپ کو جو اصل موسم ہے, یعنی جو باقی ملک کا موسم ہے, موسم مینز یعنی کہ سردی گرمی یہ والا جو موسم ہے, اس کی بات کرتے ہیں. تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں, اور یہ مانسون کا جو اسپیل ہے یہ شدید ترین بارشیں لے کر آئے. آج اور کل مختلف شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ موسلا دھار بارش ہوگی. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ تمام متعلقہ اداروں کو ہم نے خبردار کر دیا ہے اور ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیے. شہری رحمان نے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ بارشوں سے سب سے زیادہ پنجاب کے جو بالائی علاقے ہیں اور مشرقی علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے, یعنی کہ جو پریڈکشن آ رہی ہے کہ کہاں کہاں ہیوی رین ہو سکتی ہے, جبکہ باقی صوبوں میں بھی درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں. بارشوں کے باعث جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایز یوزول, ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اب شہر ہیں کئی وہاں پر اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے اسپیل کے بعد سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور کم ہوا ہے کہا جا رہا ہے, لیکن بارش کے بعد میں نے ہمیشہ غور کیا ہے گرمی مزید بڑھ جاتی ہے. تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے, جس سے گرمی کی شدت کہہ رہے ہیں کم ہو گئی, قدرے کم ہو گئی ہے. لیکن اب یہ اس سے ساتھ میں یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے تو بارشیں تھوڑی کیا بہت زیادہ زحمت بھی بن جاتی ہیں, تو اس سے جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے. تو اس کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق 25 جون سے اب تک ملک بھر میں بارشوں کے جو حادثات ہوئے ہیں, اس کے 22 جو حادثات ہوئے ہیں, اس میں 76 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں, جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے. اور تیز ہوا, آندھی اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث 80 سے زائد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہ صورتحال جی بارش کے باعث ہوئی ہے. اور بلوچستان کی بات کریں, بلوچستان ہم کو پتہ ہے گزشتہ سال سیلاب سے کتنا زیادہ متاثر رہا, سندھ اور بلوچستان. تو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. اور اسی کے بتایا جا رہا ہے کہ جو سبی قومی شاہراہ ہے, کولو سبی شاہراہ, مختلف مقامات پر یہ بہہ گئی ہے, ڈھہ گئی ہے, اور شاہراہ پر درجنوں گاڑیاں اور سینکڑوں مسافر بھی پھنس گئے ہیں. سو انتظامیہ کے مطابق بھاری مشینری نہیں ہے ان کے پاس, اسی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دیر بھی ہو رہی ہے, مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تو صبح سویرے ہماری نمائندہ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ ہیں. سو عطیہ کی طرف چلتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. عطیہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام صدف, گڈ مارننگ, اور بہت زیادہ گڈ مارننگ. اور اگر موسم پہ بات کی جائے تو پہلے تو آتا ہے مونسون کا اسپیل. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلوچستان میں کہاں پر بارشیں کم ہوئی ہیں, کہاں نارمل سے زیادہ ہوئی ہیں اور کہاں پر نارمل ہوئی ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ کولو, بارکھان اور جوب میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر لسبیلا اور دیگر اضلاع کی بات کی جائے تو وہاں پر بارشیں جو ہیں وہ نارمل ہوئی ہیں اور دیگر اضلاع میں نارمل سے کم ہوئی ہیں. لیکن اب بات آتی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ نقصانات کیوں ہوئے ہیں. نقصانات کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسپیل آتا ہے اس سے پہلے الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ جی غیر ضروری سفر سے گریز کریں. جیسا کہ سبی قومی شاہراہ بند ہے, بارش ہو رہی ہے اور ایسے ایریاز ہیں جہاں سے یہ شاہراہ گزرتی ہے کہ ارد گرد سارا پہاڑی علاقہ ہے. اچھا, نشیبی علاقوں میں سے گزر رہی ہے. بارش کا پانی آئے گا, جب بارش بہت زیادہ ہوگی تو پھر وہ پہاڑی پانی جو ہے وہ ندی نالوں کا رستے جو بنا کے وہاں سے نکلے گا, اور جو گیلے موسم میں جب اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک گزرے گا تو ڈیفینیٹلی شاہراہ کے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں عوام جو ہے وہ اس بارش کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ نہیں جی بڑا پیارا موسم ہے, چلتے ہیں اور گھوم پھر کے آتے ہیں. بولان کے علاقے میں عید کے دنوں میں بارشیں تھی, پروڈکشن دی گئی تھی کہ جی آپ لوگ تفریحی مقامات, پکنک پوائنٹس پر جانے سے گریز کریں. لیکن جناب ہم تو ٹھہرے ڈھیٹ, ہم نے تو جانا ہے. بہت سے جو ہیں نوجوان جو ہیں وہاں پر بولان ندی میں ڈوب کر, پانی زیادہ تھا, ڈوبے ہیں, جاں بحق ہوئے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ.
اب یہاں پر دوسری بات یہ آتی ہے کہ جن علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کل میری میٹ ڈپارٹمنٹ سے بات ہو رہی تھی اور جب میں نے ان سے صورتحال جانی تو ان کا کہنا تھا الرٹ جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود احتیاط کریں، اور اس کے بعد دیگر جو ہمارے محکمے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جب ہیوی مشینری پہنچا دی ہے تو آمد و رفت پہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ اچھا عطیہ، اگر کوئی گاڑیاں سے گزرتی ہیں تو ان مقامات پر پہنچنے سے پہلے روکا جائے۔ عطیہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے الرٹ جاری کر دیا تو بس لوگ احتیاط کریں، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو کولو سے بھی اشارہ ہے، مختلف مقامات سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈھہ گئی ہے، بہہ گئی ہے، تو یہاں پر لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، مسافر ٹریفک بھی سارا مشکلات کا شکار ہے، ہیوی مشینری نہیں ہے، وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی مسافر پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی کچھ راستہ نکالا جائے، لوگوں کو جانے کے لیے راہ دی جائے؟ صدف، پچھلے سال بھی جب بارشیں ہوئیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہماری انتظامیہ کے پاس تو معذرت کے ساتھ مشینری تھی ہی نہیں۔ ایک سال کے اندر بہت سا بجٹ پاس ہوا لیکن مشینری نہیں خریدی جا سکی، کیونکہ نہ تو پچھلے فلڈ میں ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی کوئٹہ میں نہیں تھا۔ ریزن یہ ہے کہ وہ بیچارے اس قدر پریشان ہوئے کہ کوئٹہ چھوڑ کے چلے گئے، بلوچستان کو وہ کیا دیکھیں گے۔ محکمے کے پاس اگر آپ کے پاس مشینری نہیں ہے، پچھلے فلڈ سے تھوڑی سی آپ جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن صرف ووٹ کی حد تک ہی لوگ یاد آتے ہیں، اور جب فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے اس طرح کے بھی علاقے، کولو کے دیگر علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ نصیر آباد، جھل مکسی اور ان علاقوں میں ایسا ہوا کہ اگر کسی وڈیرے اور ملک خان کی زمینیں تھیں تو انہوں نے سیلابی پانی بند باندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے دیگر جو اگر 500-600 افراد پر مشتمل گاؤں یا قصبہ ہے تو اس طرف وہ پانی چھوڑ دیا کہ بھئی میری زمینیں بچ جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا ان کو امداد وغیرہ دے دی جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہمارے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے۔ جب سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں حکومت کا ایک ہی ریزن سامنے آتا ہے، ہمارے پاس تو ہیوی مشینری نہیں ہے، تو یہ ہیوی مشینری کہاں سے آئے گی؟ کیا ہم خریدیں گے یا ہم رپورٹنگ کرنے کے بعد اس مشینری کو پرچیز کرنے جائیں گے؟ سوالیہ نشان یہاں پر ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں ہم نے مشینری پہنچا دی ہے۔ پچھلے فلڈ میں جو ہے کوئٹہ کے ہی جو نواحی علاقے تھے، کلی الماس وغیرہ میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایکسیویٹر منگائے اور ان میں ڈیزل بھی ڈلوایا۔ حکومت کا ایک ایکسیویٹر آیا لیکن اس میں پیٹرول نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر سے لوگوں کی مدد کی جانے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے اب وہ بارش شروع ہو گئی اور وہ ہیلی کاپٹر ایک راؤنڈ لگا کے اور گراؤنڈ ہو گیا، کیونکہ وہ اڑ نہیں سکا۔ اپنے اپنے فرض پورے کر دیے، لیکن سوال بڑا اہم اٹھایا ہے عطیہ نے یہاں پر کہ کیا عوام نے خرید کے ہیوی مشینری دینی ہے؟ ہیوی مشینری خرید کے دینے حکومت کا کام ہے اور یہ ظاہر ہے متعلقہ اداروں کا کام ہے۔ تھینک یو سو مچ عطیہ۔ اور عطیہ نے نہ صرف ہمیں وہاں سے صورتحال بتائی بلکہ عوام کے جذبات کی بھی بھرپور عکاسی عطیہ نے کی۔ تھینک یو عطیہ ہمیں صورتحال بتانے کے لیے۔ اب ذرا جی آزاد کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں، اور آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو مانسون کا اسپیل ہے یہ جاری ہے، کئی مقامات پر بارش کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے آزاد کشمیر کی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہاں سے ہم صورتحال جانیں گے۔ سردار رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ سردار رضا گڈ مارننگ، بتائیے گا یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کچھ انتظامات ظاہر ہے جب پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ مانسون اسپیل آئے گا انتظامات کر لیے جاتے ہیں، تو ان انتظامات کی وجہ سے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ بہتر مینج ہو رہی ہے صورتحال، یا بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ بس حالات مشکل ہیں؟ جی صدف بہت شکریہ۔ مونسون کی بارشوں کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی اس وقت شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا جو امکان ہے، اس حوالے سے ریسکیو اداروں کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا اور تمام حفاظتی اقدامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس موسم میں آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات پر جانے والے سیاحوں کو بھی جو حفاظتی اقدامات کرنے کی جو ہدایت ہے وہ دے دی گئی ہیں۔ اور اس وقت آزاد کشمیر کے ڈویژنل مظفر آباد، ڈویژنل پونچھ اور ڈویژنل میرپور کے مختلف اضلاع میں ابھی جو ہے وہ موسم تو صاف ہے، جبکہ بعض مقامات پر آسمان جو ہے وہ کافی ابرآلود دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم وادی نیلم، وادی جیلم، باغ اور راولہ کوٹ کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ہلکی بارش کا بھی آغاز ہو گیا، اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ جو ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور موسم سرد ہونے سے گرمی کا زور جو ہے وہ صدف وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس سے جو گرمی کے بعد وہ مختلف جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ندی نالے ہیں ان میں جو ہے وہ خطرات بڑھ گئے اور ہدایات جاری کی گئی کہ ندی نالوں سے جو ہے وہ دور رہا جائے۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ
ان سیاحتی مقامات پر سیاح جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور وہ ان دلفریب نظاروں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس موسم میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی روڈز کی بندش اور لینڈ سلائیڈنگ کی اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے تمام مین روڈز اس وقت تو کھلے ہیں، لیکن آنے والے جو حالات ہیں ان کا جو ابھی کوئی معلوم نہیں ہے. تاہم وادی نیلم کے بالائی سیاحتی مقامات جن میں لوات، تیلیاں، رتی گلی اور نوری ٹاپ کے راستے جو ہیں متعلقہ اداروں کی تعلیمی اور بے عزتی کے بعد عرصہ دراز سے بند ہیں، جس سے سیاحت کے لیے آنے والے سیاحوں کو ان جنت نظیر وادیوں میں جانے سے جو ہے وہ محروم رکھا گیا. اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے اور اہل مقیم جو یہاں سے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان علاقوں کے لیے جو بھاری مشینری جو ہے فوری جو مہیا کی جائے. ٹھیک ہے سردار رضا، تھینک یو سو مچ. اور ظاہر سردار رضا ہمیں بتا رہے ہیں کہ بارش کے بعد ظاہر ہے آزاد کشمیر تو ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے، تو اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبزہ ہے وہ نکھر گیا ہے، تو سیاح جو وہاں پر آلریڈی موجود ہے بڑے محظوظ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال جو ابھی یہ پلان کر رہا ہے کہ ہم نے ٹرپ کرنا ہے آزاد کشمیر کا ان علاقوں کا، تو ذرا احتیاط سے کیجئے، ساری معلومات کے ساتھ کیجئے، کیونکہ یہ محکمے تو کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو الرٹ جاری کر دیا تھا، اب اگر لوگ پھر بھی آ جائیں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا خیال خود رکھیں اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لے کے، خبریں لے کے، انفارمیشن لے کے پھر کوئی ٹرپ کو پلان کریں. اب ذرا رخ کرتے ہیں ہم آزاد کشمیر سے پنجاب کی جانب، اور وہاں پر بھی طوفانی بارشوں کے بعد اربن فلڈنگ کا خطرہ بتا دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں ایک طرح سے زحمت بن رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں بھارت بھی جو ہے وہ اپنے جو حرکتیں ہیں ان پہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ بھارت ہے کہ وہ ہمیشہ ہی کام کرتا ہے. کیا ایک بار پھر پاکستان کی جانب پانی چھوڑ دیا ہے؟ بھارت نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک پانی چھوڑا ہے، جس سے دریائے چناب اور راوی میں اونچے درجے کا سیلاب کا خدشہ ہے. اور این ڈی ایم اے نے اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ حساس جو مقامات ہیں وہاں پر ریلیف کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پر سہولتیں مل سکیں. دریائے راوی میں جسر اور دریائے چناب پر مرالہ ہیڈ ورکس کے مقام پر مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے. متعلقہ انتظامیہ کو 20 جولائی تک نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سیلاب کا خطرہ نہیں، تاہم ہم نے پھر بھی اقدامات کر لیے. تو مظہر اقبال ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے یہ جانیں گے کہ کون سے جو اضلاع ہیں وہاں کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے کہ متاثر ہو سکتے ہیں اور کیا انتظامات کیے گئے. تو مظہر ذرا بتائیے گا ہمیں اوور آل کیا صورتحال ہے. ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی بھی چھوڑا گیا ہے، دوسری جانب بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے. سو کون سے اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب کے جو دریا ہیں وہ تمام بھارت سے آتے ہیں اور ان پر بھارت کا کنٹرول ہے، وہ جب چاہے پانی چھوڑ دے، جب چاہے پانی روک لے. تو بھارت نے کل جو سب سے جو خوفناک قدم اٹھایا ہے کہ اس نے دریائے راوی میں 1,85,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، ان کا ایک اوج ہیڈ ورکس ہے، وہاں سے خارج کر دیا ہے. اب وہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے. رات وہ پاکستان کی حدود میں جسڑ ایک علاقہ ہے، یہاں سے لاہور سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر پاکستانی حدود میں داخل ہو گیا تھا. میں اس وقت شاہدرہ کے مقام پر لاہور میں موجود ہوں. یہ دریائے راوی کے کنارے، یہاں پر صورتحال ابھی تک معمول کے مطابق ہے. دریا میں پانی کا بہاؤ 14,000 کیوسک ہے، لیکن وہ جسڑ جو ہے وہ وہاں پر پانی کا بہاؤ 50,000 کیوسک سے رات زائد تھا، اور 1,85,000 کا جو ریلا ہے وہ آج یہاں لاہور کی حدود میں داخل ہوگا. اچھا، اب اس کے بعد پانی کا یہاں پر مقدار کتنی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. اگر پانی اونچے درجے کا سیلاب آتا ہے تو اس سے نارووال، لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، اکاڑا، فیصل آباد، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، ان کے اضلاع یا اراضی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. اچھا، دوسری جانب دریائے چناب کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ کل پانی چھوڑ دیا. پانی پرسوں بھی بھارت نے ایک ریلا وہاں پر کوئی 1,22,000 کیوسک کا اچانک چھوڑا ہے. پھر اس کے بعد کل اس کی سطح 2,00,000 کیوسک تھی، اور وہاں پہ نچلے درجے سے درمیانے درجے سے اونچے درجے کا اس وقت وہاں پر سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. یہ ہیڈ مرالہ سیال کوٹ ہے، یہاں پر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے جو دریائے چناب ہے وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کے بعد یہ خانکی بیراج، قادر آباد بیراج، اور وہ پھر ہیڈ تریمو اور مظفر گڑھ ملتان سے ہوتا ہوا ہیڈ پنجدر اور دریائے سندھ میں جا گرے گا. مظہر یہ اب بتائیں، اس میں 2,00,000 کیوسک
مظہر یہ بتائیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جہاں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ ظاہر آبادیاں بھی ہوں گی ان سے متعلق اضلاع میں، تو یہاں پہ انخلا کیا گیا ہے آبادیوں کا، انہیں سیف مقام پہ کہیں ٹھہرایا گیا ہے، کیمپس تو لگا دیے گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں وہ سہولیات جو دی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، یہاں پر پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے الرٹ جاری کیا تھا کہ بھارت پانی چھوڑ سکتا ہے، اور اب اس نے چھوڑ دیا ہے، تو یقیناً جو دریا کے کنارے آباد لوگ ہیں پی ڈی ایم اے نے ان کو محفوظ مقام پر منتقل کروانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اور کچھ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یہاں پر جو اس دریا سے منسلک اضلاع ہیں ان کو باضابطہ طور پر ایک مراسلہ بھی جاری کیا تھا، اور کل ڈی جی ان کے عمران قریشی نے سیالکوٹ ہیڈ مرالہ کا وزٹ کیا، پھر اس کے بعد یہاں پر ریسکیو 1122 اور جو سول ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ یہاں پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موجود ہیں۔ اچھا، اب دریا کے کنارے جو آباد لوگ ہیں ان کو محفوظ مقام پر جانے کا احکامات جاری کر دیے گئے تھے، اور کچھ کروا بھی دیے ہیں، جو چونکہ یہ تو شہری علاقہ ہے، یہاں پر تو پانی کا خاصا جو ہے اگر زیادہ آ بھی جاتا ہے تو انتظام ہے، لیکن جہاں پر آگے جا کے لوگوں نے، کیونکہ دریائے راوی جو ہے یہ بیسیکلی بھارت کے حصے میں آیا تھا سندھ تاز معاہدے کے تحت، اور اس کے بعد اب یہ تو 8 مہینے ندی نالے کا منظر پیش کرتا ہے، اس میں گندا پانی ہوتا ہے، اور 4 مہینے یہ جو گرمیوں کے اس میں پانی آتا ہے، تو لوگوں نے فصلیں وہاں پہ اگائی ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد کاشت کرتے ہیں لوگ فصلیں، پھر مکان بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جو یہاں سے جن اضلاع کا میں نے نام لیا ہے ان کے لوگوں کو وہ جو دریا کے کنارے آباد ہیں یا دریا کے بیچ میں، کیونکہ عام دنوں میں تو پانی ہوتا نہیں اس میں، تو ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے محفوظ مقام پر منتقل کرا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے۔ پی ڈی ایم اے نے یہ 4 دن پہلے الرٹ بھی جاری کیا تھا کہ ان کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ مظہر پچھلے دنوں جو بارشیں پنجاب میں، لاہور میں بالخصوص ہم نے مناظر دیکھے، تو وہاں سے کیا اپڈیٹس ہیں، شہر میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، لاہور شہر میں گزشتہ 3-4 دن قبل جو بارش ہوئی تھی وہ بڑی خوفناک تھی، اور وہ کوئی تقریباً 291 ملی میٹر بارش تھی، اور اس کے نکاس کا پراپر انتظام نہیں تھا، تو لہٰذا بارش توقع سے زیادہ تھی، اس لحاظ سے انتظامات نہیں کیے گئے تھے، جس سے لاہور شہر میں جو ہے وہ متعدد علاقے پوش ایریاز میں بھی پانی کھڑا رہا، اور خصوصی طور پر کلمہ چوک انڈر پاس جو حال ہی میں تعمیر کیا گیا، اس پر 5 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس پر صرف ہوئی ہے، اور وہاں پر پانی کھڑا تھا۔ اس سے چند روز قبل بھی وہی انڈر پاس، اس میں 8 سے 10 فٹ پانی کھڑا تھا، لیکن وہ اب اس کے لیے کل جو ہے وہ کچھ انتظامات کیے جا رہے تھے، تاکہ کوئی آئندہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے واسا یا دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ انتظامات کر رہے ہیں۔ چونکہ بارش زیادہ ہوتی ہے، نکاس کا انتظام پراپر نہیں ہوتا، جس وجہ سے یہ فلڈنگ اربن فلڈنگ جو ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ بارش جب آتی ہے تو نکاس کا اس حوالے سے جو ادارے ہیں انہوں نے انتظامات نہیں کیے ہوتے، جس وجہ سے اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جی پہلے سے انتظامات کر لینے چاہیے، اور ہر دفعہ ہر سال ظاہر ہے سب کو پتا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم ہے مانسون کا، اور اب تو ظاہر ہے غیر متوقع بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ انتظامات جتنی جلدی کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تھینک یو سو مچ مقبال، ہمیں اوور آل صورتحال بتانے کے لیے، کہ وہ یہ بتا رہے ہیں جی کہاں پہ کون سے اضلاع ہیں جہاں پر ہمیں مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں، خاص طور پہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے بھارت کی جانب سے تو مختلف دریاؤں سے ہوتا ہوا، ظاہر ہے وہاں پر ایک اربن فلڈنگ کا خطرہ جو ہے اور سیلابی خطرہ جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں جو مقامی آبادی ہے ان کو بھی انخلا ان کا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے الرٹ جاری کر جاتے ہیں۔ تو اوور آل ملک بھر میں جی موسم کی یہی صورتحال ہے، کہیں بھی آپ جائیں بارشوں کی بات ہو رہی ہے، موسم خوبصورت بھی ہے، لوگ موسم انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ موسم تھوڑا سا ہمارے لیے باعث زحمت بھی ہے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ساری خبریں، بہت ساری سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور جیسے کہ ہمارے شو میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کی صحت عامہ سے متعلق یا جو ہماری ہائیجین ہے اس سے متعلق آپ کو انفارمیشن دیں، اویئرنیس دیں، تاکہ آپ کو صحیح طریقہ کار پتہ چلے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے جی ہمارے جو جسم کا ایک بڑا اہم حصہ ہے وہ ہے کان۔ اس کان سے ہم صرف سنتے نہیں ہیں، اس کان کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر کان کی صفائی کے لیے کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ پین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
जो कॉटन बड्स होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कुछ लोग जो है वो हेयर पिन होती है, सोचें इमेजिन करें कितनी खतरनाक होती है, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये तरीके जो है ये बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इससे आपका कान जो है वो मुतासर हो सकता है, कान के पर्दे मुतासर हो सकते हैं। सो इस तरह की खतरनाक चीज़ें खुदारा इस्तेमाल करना बंद करें। और अक्सर हमने देखा है कि लोगों को फिर बाद में खारिश या दर्द भी महसूस होता है, मगर वो इसके आदी हो जाते हैं। जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जी अगर आप गैर महफूज तरीके से कान की सफाई करेंगे तो जो कान के पर्दे हैं, छोटी नाजुक जो हड्डियां हैं वो मुतासर हो सकती हैं। फिर हम आजकल एक और रुझान देख रहे हैं जो कि हैंड्स फ्री का तो रुझान है ही, जो एयरपॉड्स हैं उनका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वो भी हमारे कान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि लोग उनका एक गैर ज़रूरी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि वो थ्रू आउट द डे कहीं फंक्शन में भी हैं, कहीं पे भी गए हुए, वो हम देखते हैं कि उनके कानों में वो एयरपॉड्स जो है वो लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी अहम उनकी मीटिंग्स हैं, कौन सी ऐसी 24 घंटे उनकी कॉल्स आ रही हैं जिसे हर वक्त उन्हें लगाए रखना पड़ा है। तो इसी सारी सूरत हाल पर हमने स्टूडियोज में मैंने दावत दी है हमारी टीम ने, और गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल कियानी साहब, ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि एयर वैक्स ये है क्या और ये कैसे बनता है? मधु करने के लिए एयरवाई टीम बाखबर सवेरा बहुत शुक्रिया। कान की सफाई को समझने की ज़रूरत को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कान के साख्त का थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा। कान के 3 हिस्से होते हैं, एक बैरूनी हिस्सा होता है जिसमें ये जो कान जो हमें बाहर से नज़र आता है, एक उसका सुराख होता है, उसकी नाली होती है जो पर्दे तक जाती है, और पर्दे के बाद दरमियानी कान शुरू हो जाता है जिसमें 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जैसे कि आपने कहा। इसके अलावा फिर अंदरूनी कान होता है जिसमें 2 हिस्से होते हैं, एक तो सुनने का कोकलिया होता है और एक सेमी सर्कुलर किनाल होती है जो बॉडी को बैलेंस करती है। ठीक है। अब बैरूनी हिस्से के जो नाली होती है उसको एक्सटर्नल ऑडिक किनाल कहते हैं, और उसके जो बाहरी हिस्सा आउटर 1/3 है उसमें बाल होते हैं और खास किस्म के गुदूद होते हैं। अच्छा। जिसको कहते हैं सिरोमिनस ग्लैंड। ये एक खास किस्म का मवाद पीले रंग का खारिज करते हैं जो कुदरती बनता है, और जब कुदरत कोई चीज़ बनाती है तो उसका भी काम भी होता है। तो इनिशियली वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसी को हम एयर वैक्स कहते हैं। जी पहले ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पीला होता है, उसके बाद गोल्डन हो जाता है, इसके बाद ब्राउन हो जाता है, और अपना काम करते करते वो वैक्स की सूरत अख्तियार करता है। वो बाहर आके जो है वो छिलकों की सूरत में सुराख के बाहर आके गिरता रहता है या जमा होता रहता है। तो आम हालात में कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। अब कुदरत जो चीज़ बनाती है तो उसका कोई मकसद भी होता है, उसका कोई फंक्शन भी है, उसका कोई काम भी होता है। जो एयर वैक्स जो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है जो बनता है, तो अब मकसद ये होता है कि कान के अंदर जो बैरूनी कान है वो उसमें जिल्द होती है और उसकी बैरूनी तय को चिकनाई फराम करना या तर रखना। वो आपने कहा कि जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो हार्ड फॉर्म में आ जाता है तो फिर तो वो जाहिर है आपको भी इरिटेट कर रहा होता है। तो अक्सर लोग हमने देखा है वो अक्सर ऐसे कान को कर रहे होते हैं, उन्हें खारिश भी हो रही होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो जो गैर महफूज तरीके जिनको मैंने मेंशन भी किया वो उनका इस्तेमाल करते हैं, पेन का, हेयर पिन का। तो ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं? ये तो देखे ना आप, आम हालात में तो वो खुद ही बाहर निकलता है। कुदरत कोई चीज़ बनाती है तो उसको बाहर निकालने का इंतज़ाम भी करती है। लेकिन अगर वो जो हजरात ये पेंसिल या चाबी या हेयर ग्रिप, खासतौर पे खवातीन में हेयर ग्रिप्स जो होती है ना, जो बालों की पिन होती है, उससे वो इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो कुछ ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो कॉटन बड खरीद के ले आते हैं और उससे उसकी सफाई शुरू कर देते हैं। तो सपोज करते हैं कॉटन बड के इस्तेमाल की बात करते हैं, उन तमाम चीज़ों में तकरीबन एक ही चीज़ मुश्तरक है कि उससे जो है चमड़ी पे खराश आ सकती है, चमड़ी को चोट लग सकती है और उससे खून आ सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे बाल होते हैं बैरूनी, मैंने आपको बताया कि आउटर 1/3 में छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो बाल टूट जाते हैं और चमड़ी के जो जरासीम है वो बाल की जड़ों में घुस के और वहाँ पे बाल तोड़ पैदा करते हैं, सूजन हो जाती है, दाना होता है और बहुत पेनफुल होता है। लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए डॉक्टर साहब, वो उनको पता होता है उन्होंने किस हद तक जाना है, कैसी सफाई करनी है। इसके अलावा जब आप कान साफ कर रहे होते हैं, जैसे कॉटन बड से अगर आप साफ कर रहे हैं तो आपको खांसी होगी क्योंकि उसकी रगें बहुत होती हैं और वो रगें खांसी की और दिल की रगों से भी मिलती हैं, तो लिहाजा चक्कर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हादसाती तौर पे कान साफ करते हुए किसी का हाथ आपको लग जाए या हाथ पे झटका आ जाए तो वो सीधा जाके पर्दे पे लग सकता है और पर्दे को डैमेज कर सकता है। व्हाट इज द प्रॉपर वे?
طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے کہ بتایا آپ کو کہ عام حالات میں قدرت جو چیز بناتی ہے اس کو نکالنے کا انتظام بھی کرتی، تو وہ اندر کی طرف جو جلد کے بیرونی خلیات ہوتے ہیں وہ اندر سے باہر کی طرف آہستہ آہستہ موو کر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ خود بخود باہر آتا رہتا ہے اور چھلکوں کی صورت میں کان کے بیرونی. ہمارے تو مذہب میں صفائی نصف ایمان ہے، جب وضو کرتے ہیں تب بھی ہم کان کو بھی صاف کرتے ہیں، تو وہ طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نہانے کے بعد تولیے کے کونے سے یا یہ جو اپنا ٹیشو پیپر کے کونے سے رول کر کے صرف یہاں پہ بیرونی طرف سے یوں کر دیں، بس کافی ہوتا ہے وہ، جیسے کہ وضو میں کیا جاتا ہے، کان میں انگلی پھیری جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے اگر آپ کریں گے تو سیف رہیں گے. اگر آپ اتنی موٹی کاٹن بڈ سے اس کو آپ صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پش ہوتے 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 ٹائٹ ہو جاتا ہے. جب وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے تو کان بند ہو جاتا ہے، یہاں اس میں پانی چلا جاتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے. کان کو زیادہ ایکسپلور نہ کریں، جو آؤٹر آپ کہہ رہے ہیں جو لیئر ہے اس حد تک صفائی رکھیں، کیونکہ قدرت کا ایک نظام ہے. لوگ جو آپ نے کہا نا وہ لکوڈ فارم بھی لوگ جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از رانگ. اصل ہمیں اس کو مینشن کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ جب اگر یہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو کسی ڈاکٹر سے کو دکھا کے کہ ضرورت ہے کان کی صفائی، تو اس وقت وہ ڈاکٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر سے آپ جو ہے وہ کان کی اپنی صفائی کرا لیں اور ان سے سمجھ لیں کہ آئندہ آپ نے کاٹن بڈ استعمال نہیں کرنی، یہ پن استعمال نہیں کرنی، پین یا چابی استعمال نہیں کرنی. اور دوسرا یہ کہ اس کو ایک دفعہ صفائی کرا کے اس کے بعد آپ ان چیزوں سے آپ جب روزانہ کہتے ہیں نا صفائی نصف ایمان ہے، جب آپ 5 وقت وضو کر رہے ہیں، جب آپ روزانہ شاور لے رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کا کان بھی صاف رہے گا، آپ اوور آل آپ صاف ستھرے رہیں گے. سر ایک مجھے ذرا مسئلہ بتائیں جو آج کل بڑا رجحان بڑھا ہے، وہ ہے جی ایئر پوڈس کا استعمال. طرح طرح کے ایئر پوڈس آ گئے ہیں، آپ بڑے فیشنیبل بھی لگتے ہیں، آپ اچھے بھی لگتے ہیں نا، آپ ٹیکس سے بھی لگتے ہیں بڑے، لیکن اس کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مسلسل آپ کے کان میں، تو کیا وہ بھی متاثر کرتے ہیں اور ان کی صفائی بھی ضروری ہے؟ جی بالکل. دیکھیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کان کا جب ویکس بنتا ہے تو اندر سے باہر کی طرف وہ موو کرتا ہوا اپنا کام کرتا ہوا ختم ہو جاتا ہے. اب جب کان کے اندر کوئی چیز پڑی ہوگی جیسے ایئر پوڈ آپ بتا رہی ہیں، یا ہیرنگ ایڈ والوں کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتے ہیں جو اب سماعت کا آلہ لگاتے ہیں، تو ایئر پوڈ تو جو نارمل ہیرنگ والے ہوتے ہیں وہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جو ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے قدرتی جو نیچرل، اس کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کان کا میل بجائے باہر آنے کے اندر ہی اندر جمع ہوتا رہتا ہے. یعنی اس کو میل کہتے ہیں، ویکس ہوتا ہے، وہ ایکچولی قدرتی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کو عام زبان میں میل کہا جاتا ہے. تو وہ اندر ہی اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اندر جمع ہوگا تو کان بند ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایئر پوڈ جو آپ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کریں گے تو اس کے اندر سگنلز آ رہے ہوتے ہیں شعاؤں کی صورت میں، ویوز کی صورت میں. تو یہ ویوز بھی جسم میں جاتے ہوئے یا جسم کے خلیوں پہ یا اندرونی کان کے خلیوں پہ اثر انداز ہو کے آپ کے اندرونی کان کو متاثر کر سکتی ہیں، جس سے آپ کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے نفسیاتی مسائل بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، جو بہت زیادہ آواز لاؤڈ اونچی آواز میں جو ہے وہ میوزک سنتے ہیں، اس سے بھی اندرونی کان کے خلیے متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کان میں پوٹ لگائے ہوئے ہیں، آس پاس کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ کو جو ہے آواز پہنچ نہیں رہی وہاں تک، اور وہ لگے ہوئے ہیں اسی میں. سم ٹائمز لوگ تو شور کو اوائڈ کرنے کی بھی جو نوائز کینسلیشن والے ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں. وہ تو جب زیادہ شور ہو، اگر آپ نوائز سے ایکسپوز ہوں، جیسے فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ مفلز دیے جاتے ہیں کہ کان کے اندرونی کان کو ڈیمیج نہ کریں، اس لیے ان کو وائس مفلز دیے جاتے ہیں کہ وائس سے وہ پروٹیکٹ ہو، پردہ پھٹے نہ، اور اندر کے کان کے جو نرم خلیے ہوتے ہیں، نازک خلیے ہوتے ہیں، بال کی طرح ان کے وہ حصے ہوتے ہیں، وہ ضائع نہ ہو، یا قدرت یعنی کہ حرکت کی وجہ سے، بہت زیادہ حرکت کی وجہ سے اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اس سے وہ گل جاتے ہیں. بالکل زبردست. اور جو بھی ہینڈز فری یا جو بھی آپ ایئر پوڈ استعمال کر رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو ریگولرلی جو ایئر بڈس ہوتے ہیں ان میں آپ تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے سینیٹائزر، اس کو تھوڑا سا آپ اس میں ڈپ کر کے اور اس کو صاف کر لیں تاکہ آپ کے ایئر پوڈس جو ہیں وہ جرمز فری رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کیانی صاحب، بہت یوزفل آپ نے ٹپس بتائیں اور ان پر عمل درآمد کریں. جی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ظاہر ہے ہم نے ہی خیال رکھنا ہے، اسی خیال رکھنے کی وجہ سے وی کین جسٹ اپنے کان کی جو صحت ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور ایون کہ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی بتایا کہ اگر زیادہ ایکسپوجر ہو آواز کا بھی، زیادہ اونچی آواز میں آپ گانے سن رہے ہیں یا
वट एवर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वट एवर आप कोई इंटरव्यू सुन रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, वो आपकी समात मुतासर करता है. तो इन चीज़ों को गौर करें और कहना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन के साथ जी चीज़ों को देखा करें और ख्याल रखें अपना. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक वंस अगेन. और इस वक्त जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी अपडेट ज़ाहिर है जानने की भी कोशिश करेंगे. जहलम में हमने देखा कि होटल में सिलेंडर धमाका हुआ. अमूमन सिलेंडर धमाके इतने नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन इस धमाके की वजह से जो अब तक हमें बताया जा रहा है 15 अफराद को तो रेस्क्यू किया गया है, लेकिन वाकई में 7 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और बताया जा रहा है कि मजीद अफराद को रेस्क्यू करने का सिलसिला जारी है. 10 जख्मियों की हालत इनमें तशवीशनाक बताई जा रही है. रावलपिंडी समेत दीगर अजला से रेस्क्यू टीमें तो पहुंच गई हैं और ये हादसा जीटी रोड पर राठिया में वाक़े होटल में सिलेंडर फटने से पेश आया, जिससे पूरी बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं मनाज़िर, ये पूरी बिल्डिंग जमी बोस हो गई थी. और फिर ज़ाहिर उसके बाद रेस्क्यू का जब सिलसिला शुरू हुआ तो लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया. एनी शाहिदीन कहते हैं कि बड़ा जोरदार ये धमाका था, इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और पूरा इलाका जी इस धमाके से लरज उठा. दूसरी तरफ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है और कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी हैं उनको जो तिब्बी इमदाद दी जा रही है उसे बेहतर से बेहतर किया जा सके. तो सिलेंडर का धमाका और इतना ज्यादा नुकसान अब तक क्या, इस हवाले से मजीद इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है. जख्मियों की हालत कैसी है, तमाम तर सूरत हाल जानने के लिए बात करेंगे. हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं नवीद भट्ट. नवीद भट्ट, बताइएगा इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं और अभी भी क्या वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोग मलबे तले दबे हो सकते हैं? जी देखिए सदफ, ये गुज़श्ता रोज जीटी रोड पर राठिया के करीब एक 2 मंजिला इमारत है जहां पर ये जोरदार धमाका हुआ था. धमाका इस कदर शदीद था कि पलक झपकते तमाम इमारत जमीन बोस हो गई थी और धमाके से सारा इलाका लर्ज उठा था. इतला मिलते ही 1112 की टीमें और दीगर इदारे मौका पर पहुंच गए थे, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का वहां पर आगाज किया गया. जहां मलबा जो है वो भारी मशीनरी को तलब पर के हटाया जाने लगा और जहां से तकरीबन 15 घंटे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जहां से 7 अफराद की लाशें जो है वो निकाली गई और 10 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया. ये हमारी बात हुई इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जेलम से कि लोगों में बड़े शिकूक शुबात पाए जाते थे कि क्या ये सिलेंडर धमाका है, जिसके बाद उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाकई ये सिलेंडर धमाका था. सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब यहाँ से 2 मंजिला इमारत का मलबा हटाया गया तो बेसमेंट में सिलेंडरों की दुकान थी जहां पर गैर कानूनी गैस की रीफिलिंग की जाती थी, जहां पर यह सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है. जिसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया. तकरीबन 15 घंटे लगे हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वो खौफो रात का शिकार है और ये सवाल करते हैं कि जिला भर में गैर कानूनी गैस रीफिलिंग का कारोबार धड़ल्ले से जारी है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आइंदा भी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात होते रहेंगे या इनकी रोकथाम के लिए इंतजामिया को लायामल तय करेगी. इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तो वहां पे मुकम्मल कर लिया गया, अलबत्ता सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है. ठीक है, और ये आप सारी सूरत हाल हमें बता रहे हैं. थैंक यू सो मच. और नवीद भट्ट, और लोगों में भी खौफ व हरास पाया जाता है, तो इसी हाल में जी जरा बात करेंगे कि ये जो कंसर्न है, क्या ये जो बिल्डिंग जो जमीन बोस हुई है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नाकिस मटेरियल से बनाया गया था, या जो जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि जो वहाँ पर बाकायदा गैस फिलिंग होती थी, तो क्या ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हुआ है? और लोगों में बड़ा खदशा पाया जाता है कि ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं. तो हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर जहलम समीउल्लाह फारूक साहब, उनसे बात करेंगे. बहुत शुक्रिया सर. बताइएगा ये हादसा कैसे हुआ? और उमूमन लोग देखते हैं सिलेंडर धमाके इतने नुकसान का बायस ही बनते हैं और पूरी बिल्डिंग जमी बोस हो गई, 7 अफराद जान से चले गए, 10 जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक है. तो क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक बताती हैं? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो. ये जी बड़ा एक सैड इंसिडेंट हुआ है. ये कल तकरीबन पौने नहीं जी, हमने अपनी पूरी जो सर्च ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया है. ये एग्जैक्टली यही फिगर है. टोटल 17 अफराद का फिगर था, जिसमें से 7 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है. 10 के करीब जख्मी हैं जो कि हमारे पास ज़ेर इलाज हैं जी.
اور کیا انتظامیہ کو معلوم تھا، کیونکہ لوگ جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہاں پر سلنڈر جو ہے ان کا استعمال تھا، کوئی قواعد و ضوابط ہیں، کس طرح کی بلڈنگ تھی یہ جس میں دکانیں بھی تھیں، اور کیا آپ ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے؟ جی بس اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ ہوٹل تھا جس میں کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی اوپر اپنی کاروائی کرتی ہے، مکمل ایکشن لیتا ہی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. یہ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر روز ایک نئے سرے سے پوری سروے کرنا ہوتا ہے، اس کی انسپیکشنز کرنی ہوتی ہیں، اور جہاں پہ بھی ہمیں انلیگلٹی نظر آتی ہے اس کو ہم سیل بھی کرتے ہیں اور ایف آئی آر بھی کرواتے ہیں. اچھا، اور یہ جو غیر معیاری سلنڈر ہیں ان کے خلاف ان کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں ٹھوس ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ظاہر ہے اگر یہ ان کی جو خرید و فروخت ہے وہ رکے گی تو پھر اس طرح کے حادثات سے پھر بچا جا سکے گا کسی حد تک؟ جی بالکل، آپ نے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. اس میں یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہمارا ضلع جہلم ہے اس کا کافی سارا ایریا گیس کی سپلائی سے محروم ہے، تو یہاں پہ یہ رجحان سلنڈرز کا کچھ زیادہ ہے. تو اس طرح کے واقعات اس وجہ سے بھی پیش آتے ہیں. جہاں تک ڈیکینٹنگ کی بات کی آپ نے، تو ڈیکینٹنگ بالکل ایک انلیگل فینومینا ہے، اور اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ایڈمنسٹریشن کی. ہمیں یہی ہدایات چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہیں، اور انہی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے ہم کسی کو بھی انلیگل ڈیکینٹنگ کی اجازت نہیں دیتے. اکا دکا شاپ ہیئر اینڈ دیئر وائلیشنز میں ملوث پائی جاتی ہیں تو ان کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، ایکشن ہوگا. تو ابھی ذمہ دار پھر کسے ٹھہرایا جائے گا یہ جو نقصان ہوا ہے، جو 7 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں؟ جی اس کے اوپر ہم نے اپنی لیگل پروسیڈنگز اسٹارٹ کر دی ہیں. ہم نے جو بلڈنگ اونرز تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے، اور جو شاپ اونرز تھے ان کے خلاف بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں. اس کی ایف آئی آر آلریڈی رجسٹرڈ ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سمیع اللہ فاروق صاحب ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس حوالے سے بتا رہے تھے، اور بتا رہے ہیں کہ جی ڈیکینٹنگ جو ہے وہ ایک انلیگل پروسیس ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جی غیر معیاری سلنڈر جو ہے ان کی خرید و فروخت بھی جاری ہے، اور اس طریقے سے جب گیس لیکیج ہوتی ہے یا جب ان کی فلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں تو اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. قواعد و ضوابط پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکیں، اور آپ سے ریلیٹڈ جو قیمتی لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا اس بلڈنگ میں موجود تھے، جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوٹل تھا اور یہاں پر دکانیں بھی تھیں نیچے، تو وہاں پہ لوگوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہمارے ساتھ جس پہ ڈسکس کر رہے تھے، اور اس ساری صورتحال کو جی جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ کیا کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم اس کے اوپر لیگل پروسیس کر رہے ہیں. اچھا، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر، ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے رانا سعید احمد، جو ساری ایمرجنسی کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ موقع پر بھی موجود ہیں اور وہاں پر تھے بھی، تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بتائیے گا سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، کہ کیا یہاں پہ صورتحال رہی، اور یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، آپ نے کیا آئیڈینٹیفائی کیا، واٹ وینٹ رانگ؟ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں کہ ٹوٹل 17 لوگ افیکٹ ہوئے اور 7 کی ڈیتھ ہوئی اور 10 انجرڈ ہوئے. تو جیسے ہی 9:44 پہ ارلی مارننگ ہمیں کال وصول ہوئی تو ہماری ایمبولینسز، اسپیشلائز ریسکیو وہیکلز نے فوری طور پر رسپانس کیا اور 12 لوگوں کو فوری طور پر ایکسیکیٹ کر کے ہاسپٹل پہنچایا گیا. سیکنڈلی پھر ہم نے ایک ہماری ٹیکنیک ہوتی ہے ہیلنگ سرچ کے ذریعے سے ہم نے ہیل آؤٹ کیا، تو ہمیں فرسٹ فلور پر 2 لائیو وکٹمز نے کال دی، ہمیں رسپانس دیا اور ہم نے 2 زندہ لوگوں کو فرسٹ فلور سے ایویکویٹ کیا، ایکسیکیٹ کیا، اینڈ دین ہم نے گراؤنڈ فلور سے 2 ڈیڈ باڈیز کو ایکسیکیٹ کیا، اور فائنلی ایک جو کہہ لیں کہ شاپ اونر تھا ایل پی جی کا کیسر، اس کو ہم نے وہاں سے ایکسیکیٹ کیا بیسمنٹ سے. بیسمنٹ میں بیسیکلی جو ہے وہ سلینڈرز فلڈ تھے جو ایک بہت بڑا ہیزرڈ تھا اس سارے آپریشن میں ہمارے لیے. تو ان کو ہم نے بہت ہی احتیاط سے اور بہت سکون سے یہ آپریشن کمپلیٹ کیا. اور اس سارے ریسکیو آپریشن میں شکر گزار ہوں اپنے سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب کا، کہ ان کی ہدایات پر اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم راولپنڈی سے موو ہوئی ہمارے لیے. ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو موقع پر تمام ٹائم پر موجود رہے اور انہوں نے اس آپریشن کو لیڈ کیا.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ رانا سعید احمد صاحب فار بینگ ود اس, اور آپ ہمیں انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اب آپ کو بتائیں جی, لاہور ہائی کورٹ کا آج شام 4 بجے پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم, اور پرویز الہی نے جیل میں سہولیات کی عدم دستیابی پر یہ درخواست دائر کی ہے. درخواست میں ان کی کیا انہوں نے کہا ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جی عابد خان موجود ہے. عابد بتائیے گا, 4 بجے پیش کیا جائے گا, اور درخواست کے حوالے سے بھی بتائیے گا کیا کہا ہے انہوں نے. جی بالکل جی, آج لاہور ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کی جانب سے جیل میں سہولیات فراہم کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی, اور عدالت کو ان کے وکیل احمد سیدرا نے یہ بتایا کہ اے سی اور گھر کا کھانا اور دیات وغیرہ سمیت دیگر جو سہولیات ہے پہلے تو عدالت. ٹھیک ہے, عابد ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. باخبر سویرا میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. میں صدف عبد الجبار. 10 بج چکے ہیں, اور 10 بجے بہت ساری ایسی باتیں اور چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کی صحت سے متعلق ہوتی ہیں, آپ کے لائف سٹائل سے متعلق ہوتی ہیں, کیا آپ کو کھانا چاہیے, کیسی آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے موسم کا ذکر تو ہو ہی گیا, لیکن موسم کی تو بات جب آتی ہے تو پھر مزے کے پکوان بھی ذہن میں آتے ہیں. جہاں پر ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے کچھ ایسے ہیروز بھی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو ہمارے یہاں کرکٹ کا کریز چھایا رہتا ہے, لیکن مختلف سپورٹس ایسے بھی ہیں جہاں پر ہمارے ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑا نام بنا رہے ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. چاہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے ہو, کوئی ماؤنٹین سر کرنے کے حوالے سے ہو, یا پھر کراٹے ہو, تائیکوانڈو ہو, ان سب میں بہت نام بنا رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دیم, اور انہی کی بدولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کچھ ایسے ان اسپورٹس کی جانب جو ہے وہ اب نوجوان راغب بھی ہو رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کے اس پروگرام میں شیئر کرنی ہے, اور ساتھ میں سیاسی منظرنامہ جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں, کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے صورتحال دیکھ کے کہ جو ایک پولیٹیکل ہم نے دیکھا کہ سارے کانفلکٹ رہے اس پچھلے عرصے میں, اس کی وجہ سے فیصلے بر وقت نہیں ہو سکے, معاشی فیصلے بھی رکے رہے, ڈیلے ہوئے. گو کہ اب IMF راضی تو ہو گیا ہے اور پاکستان میں آ کے IMF کے بعد نے میٹنگز بھی کر لی, لیکن اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اور پھر یہ تو سال بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کا سال ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت آنے پر پتہ چلیں گی اور جن کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے 10 بجے ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. انتخابات کا وقت قریب آتے ہی PDM میں دوریاں بڑھنے لگیں. مولانا فضل الرحمان کے مسلم لیگ نون سے شکوے, کہتے ہیں نون لیگ کو PDM کو اعتماد میں لے کر دبئی میں ملاقات کرنی چاہیے تھی. پشاور میں تاجر اور صنعتکار بھتہ خوروں کی جانب سے دھمکیوں سے پریشان. جان و مال کی حفاظت نہ کی گئی تو کاروبار بند کر دیں گے, تاجروں نے خبردار کر دیا. اور سوات کی ننھی عائشہ ایاز کا بڑا کارنامہ, تھائی لینڈ میں 6ٹی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈل جیت لیے, بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی حاصل کر لیا. پاکستان کے لیے مزید گولڈ میڈلز جیتنے کے لیے پرعزم ہے. اب جیسے کہ ایک جو وفاق میں اتحادی ہیں MKM, ان کے بیانات تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کتنے غم و غصے کا اس وقت شکار ہے. دوسری جانب بڑی ایک حیران کن خبر, کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو PDM بنا تھا, یعنی جس پلیٹ فارم پر تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں, وہ اس کے سربراہ ہیں. اب وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ گزشتہ دنوں, عید کے دنوں میں جو ملاقاتیں دبئی میں ہو رہی تھیں جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بڑے شامل تھے, وہی کہتے ہیں انہیں اس میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور وہ کہتے ہیں میں سربراہ ہوں, PDM کا سربراہ تو میں ہوں اور مجھے ہی نہیں معلوم ہے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں. جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ہی کہہ رہے ہیں جی وہاں کوئی فیصلے نہیں ہوئے, بات چیت ہوئی ہے, لیکن ذرائع سے خبریں بہت ساری آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے جی وہاں پر نگراں سیٹ اپ اور دیگر امور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب ہوا کیا کہ دبئی میں زرداری نواز ملاقات پر جو مولانا فضل الرحمان ہیں, انہوں نے صرف گلے شکوے نہیں کیے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اعتماد میں لے کر یہ ملاقات کرنی چاہیے تھی. پھر وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں پوچھا نہیں جاتا. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کہرا کہتے ہیں کہ دبئی میں کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں فیصلے کیے جائیں, فیصلہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا.
انہوں نے کہا کہ اس طرح کے گلے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، جس سے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم سے جس طرح شکوہ کیا گیا ہے وہ شکوہ انہوں نے نہیں کرنا چاہیے. کیا جواب دیا ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کوئی ملاقات پراپرلی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو کسی کے پاس اس کا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے. ابھی تو یہی پتہ نہیں کہ وہاں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. اگر کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ گلا کر رہے ہیں تو ان کا یہ گلا ہو سکتا ہے. اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو جو سامنے آئے جس کا تعلق موجودہ حکومت سے ہو یا آئندہ کے لیے کسی فیصلے کے ساتھ ہو تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے. انہوں نے پی ڈی ایم سے بات کی ہے، ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے نہیں، ہم سے تو انہوں نے گلا کیا نہیں. جن سے کیا ہے وہ جواب دے لیں. سو پیپلز پارٹی یہ بڑا خوب کہتی ہے کہ جی ہم سے کیا گلا کرنا، اگر پی ڈی ایم والے کوئی میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، جبکہ ملاقات میں یہ لوگ شامل تھے. سو مولانا صاحب کا بھی یہی کنسرن ہے نا کہ پی ڈی ایم میں تو ہم ہیں تو ہمیں تو بلاؤ، ان کو بلا لیا جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے. اچھا جی، اب یہاں تو قائرہ صاحب نے کچھ لگ رہا ہے جیسے ڈیمیج کنٹرول کرنے والا بیان دیا، لیکن شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جی دبئی میں میٹنگ دو بڑی جماعتوں کے درمیان تھی اور ضروری نہیں کہ میٹنگ میں ہر شخص شامل ہو. سن لیتے ہیں. دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے، وہ دو بڑی جماعتوں کی میٹنگ ہوئی ہے، میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی. اس میں مولانا صاحب نہیں تھے، لیکن میرا خیال ہے وہ میٹنگ صرف اس حد تک ان دو جماعتوں تک محدود تھی. آپس میں بہت سی مشاورت ہوتی ہے، ہر میٹنگ میں ہر شخص شامل نہیں ہوتا، کیونکہ بہت طے ہونا بڑا ضروری تھا کہ کیا اسمبلیاں صحیح تحلیل کی گئی، آئین کے مطابق کی گئی. ان کی اپرچونٹی تھی کہ وہ ہاؤس میں بیٹھتے، ان کی ذمہ داری تھی. وہ ہار گئے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اپوزیشن میں بیٹھتے، بہت بڑی تعداد تھی بیٹھتی اپوزیشن میں، اپنا کردار ادا کرتے. اب مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں تو ترجمان جو ہیں وہ بھی جے یو آئی سے ہیں، یعنی مولانا صاحب کی جماعت سے ہیں، وہ ہیں حافظ حمداللہ. حافظ حمداللہ نے کل جی آر وائی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جو پی ڈی ایم میں شامل جماعت ہے وہ ایک اہم جماعت ہے، اسے کس طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے. نگراں سیٹ اپ اور دیگر معاملات پر ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے. نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز، ان کی ملاقاتیں روز اول سے دبئی میں جو میڈیا پر ہم سن رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اسمبلی کی کیا نوبت ہوگی، کیا حکمت عملی ہوگی. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی سے کیوں مشاورت نہ ہو. جمعیت علماء اسلام کو آپ نے کیوں باہر رکھا؟ میں پیپلز پارٹی سے گلا نہیں کرتا، میں پیاملن سے پوچھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں سب سے دوسری بڑی پارٹ جس کی بہت بڑی جدوجہد ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. آپ نے ان سے پوچھا؟ جب نہیں پوچھتے ہیں تو بھی فیصلہ دبئی میں ہوگا، وہ فیصلہ پاکستان کا نہیں ہوگا نہ پی ڈی ایم کا ہوگا. دبئی میں جو بھی فیصلہ پی ایم ایل این کرے گی جمعیت علماء اسلام اس فیصلے کی پابند نہیں ہوگی. سن لیا آپ نے، وہ کہتے ہیں جی اگر ہماری غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ ہوگا تو اس پر عمل درآمد کے ہم پابند نہیں ہوں گے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ظاہر ہے تمام تر معاملات مشاورت کے ساتھ اور اکٹھے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں تو پھر مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی بلا لیتے، ان کی پارٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی، ایٹ لیسٹ یہ گلے شکوے نہ ہوتے. اور ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. اگر ہم چلیں تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، وفاقی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں، اور جو باقی صوبوں میں جو حکومتیں ہیں جہاں پر پنجاب کے پی کے علاوہ، وہ اپنی مدت جی 12 اگست تک پوری کر رہی ہیں اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد ہونا ہے. تو ایک مہینے پہلے اس طرح کے اختلافات سامنے آنا یہ بڑے اچنبے کی بات ہے. دوسرے جانب یہ بھی اب سوال اٹھ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے حکمراں جماعتیں حکومت کرنے کے لیے ایک ساتھ تھیں، لیکن جب وہ الیکشن کے میدان میں اتریں گی تو وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی. تو اب یہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں کہ بھائی آخر ہم سے چھپ چھپا کے ایسی کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو وفاقی دارالحکومت میں جی اس حوالے سے بڑی ہم دیکھ رہے ہیں خبریں بھی ہیں، بیانات کے سلسلے بھی جاری ہیں اور شکوے شکایتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں، چاہے وہ سندھ سے کیے جا رہے ہوں، کراچی سے کیے جا رہے ہوں یا مولانا صاحب کی جانب سے کیے جا رہے ہوں. تو یہ تمام تر منظرنامہ ہمارے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر دبئی میں کوئی فیصلے نہیں ہوئے تو پھر اس میٹنگ میں ہوا کیا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب آئے تھے دبئی تک، یہ آپ میں بڑی ایک کہنا چاہیے نا خبر تھی کہ وہ یہاں تک پہنچے، ادروائز تو وہ تو لندن میں تھے اور جنہیں ملاقاتیں کرنی ہوتی تھیں وہ تو لندن ہی جایا کرتے تھے. تو یہ جی معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں.
اب جی آگے بڑھتے ہیں اور مزید صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کہ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر کے خلاف LNG کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور ایک بار پھر یہ جو محفوظ فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے اور عدالت نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ مکمل طور پر تحریر نہیں کیا جا سکا تو اس کے لیے مزید وقت درکار ہے. اب فیصلہ جی 18 جولائی کو سنایا جائے گا, یعنی پہلے فیصلہ محفوظ ہو گیا پھر اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. ریزن بتائی جا رہی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جی مکمل طور پر یہ تحریر نہیں ہوا ہے, اس کے لیے مزید وقت درکار ہے اور اب یہ فیصلہ جی 18 جولائی کو سنایا جائے گا. شاہد خاقان عباسی متعدد بار ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر جب اس کیس سے متعلق ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ یہاں پر آتے بھی ہیں اور اس حوالے سے پھر ان کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں اور ان کا ایک موقف جی الگ یہ ہے, وہ نیب کے حوالے سے ہے. بھرپور طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس نیب کو بند کر دینا چاہیے, اس نے جی ملک میں کوئی کام ایسا نہیں کیا جو قابل قدر ہو اور ظاہر ہے وہ خود احتساب کا سارے اس کا احتساب عدالت کے جو معاملات رہے اس کا نشانہ بنے. تو شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے جو LNG ریفرنس پر کیس کا جو فیصلہ ہے محفوظ ہوا اور ایک بار پھر اس کو مؤخر کیا گیا ہے اور عدالت نے اس پہ ریمارکس دیے ہیں کہ فیصلہ مکمل تحریر نہیں کیا جا سکا ہے. اچھا جی, اب آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے اور ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا گیا ہے, گرین پاکستان انیشیٹو, اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑی اہم تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس کے مناظر اسلام آباد سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. فوڈ سیکیورٹی سیمینار ہے گرین پاکستان انیشیٹو کا. Today's national seminar under the auspices of Special Investment CIFC Council is unique in many ways. Pakistan is at the cusp of a change for a host of factors. And as they say, adversity brings an opportunity to change for the good. This initiative is one such amongst many more to follow for ensuring national food security. It has the potential to not only change the rural Pakistan that contributes around 23% to the national GDP and employs about 38% of the workforce, and about 65% of the population is dependent on agriculture for livelihood. We have an opportunity to profoundly change the existing farming paradigm that ensures on sustainable basis enhanced productivity and has the potential to attract investment and create a multiplier effect on the rest of the economy. I congratulate the Prime Minister on the launch of Green Pakistan Initiative, and we feel proud to be part of this flagship event in collaboration with other stakeholders. Ladies and gentlemen, we have endeavored to make it an all-inclusive seminar in both participation and dialogue on the stage today. Today's audience, as you can see, represents all segments of the society. All provinces, small farmers to large, legislators, businessmen, bankers, students, multilateral agencies, foreign investors, and the diplomats. Pakistan is blessed with a diverse climate, large swaths of cultivable land, which is, we estimate, around 8 million acres lying unutilized, extensive irrigation network, untapped underground sweet and river water, cultivable deserts, quality research institutes that we have, brilliant scientists, engineers, and committed entrepreneurs. Let us together creating synergies. There is a need to craft a comprehensive strategy within an efficient policy framework together with an effective roadmap and take reform actions that are potentially of high impact and politically correct. The overall objective is to reform
the agriculture into a dynamic, competitive, efficient, and a climate-smart sector, and to reposition our agriculture as an engine of growth that remains sustainable. Therefore, there is need to design holistic approaches to cover the food insecure population in both rural and urban areas by using smart technologies. Strengthen the value chain in the agri-industry, improve the productivity and profitability of agriculture and livestock producers through better production and marketing technologies. Create a new rural employment opportunities, address weaknesses in the credit system, improve the management of both domestic markets and international trade, improve the effectiveness of the government expenditures, including research. ये आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। इस्लामाबाद में ये सेमिनार जारी है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फूड सिक्योरिटी सेमिनार, और बताया जा रहा है जी कि कितना ज़रूरी है इसका इनेकाद। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की माशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया, और SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए माशी बहरान पर काबू पाना है। तो इस प्लेटफॉर्म के नीचे रिम्स का शानदार इफ्तिताह पहले ही 7 जुलाई को वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ कर चुके हैं, और इन्हीं मरबूत काविशों के इस सिलसिले को जारी रखते हुए जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ये नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर मुल्क भर से जो ज़राई माहिरीन हैं इनकी बड़ी तादाद जो है उन्होंने शिरकत की है। तो सेमिनार में कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से भी उभरते हुए जदीद तरीक़ाकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट के मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। साथ ही जो सऊदी अरब है, चाइना, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुताबिक ज़राई मंसूबे भी ज़ेरे और आएंगे। अब उसी टॉपिक की जानिब आगे बढ़ते हैं दोबारा से और बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। इत्तेहादी जो हैं उनके अंदर इतनी टूट फूट क्यों है, और इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात। हमारे साथ नन अदर देन चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, मौलाना साहब ने तो बड़ी कल जो बयानात दिए तो बड़ी हैरानी हुई, और अब सब भी सरप्राइज्ड हैं कि जब इतनी आम मीटिंग हो रही थी और PDM का इजलास कह के मीटिंग हो रही थी तो जो सरबराह है उन्हीं को बुला लेते, उनकी पार्टी को ही किसी को बुला लेते। तो सर क्या वजह है कि उनसे छुप छुपा के मुलाकात हो रही है? वो इसलिए है, 2 चीजें तो बड़ी उनको आप क्रेडिट दें कि ये इन्होंने एक इत्तेहाद इकट्ठा किया और PTI की जो हुकूमत थी उसको 9 अप्रैल 2022 में खत्म कर दिया। तो वो तो उनकी सक्सेस आप मान लें। नंबर 2, ख्याल था कि 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अब पूरी मुद्दत करनी है। और वो 16 महीने जो है ना, अब 12 अगस्त, और अभी भी ये भी बातचीत कर रहे हैं कि 1 साल या 6 महीने हम मुद्दत बढ़ा लें। वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है। तो इस इत्तेहाद ने जो अपने इब्तदाई मकासद थे वो तो हासिल कर लिए, इसको हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लेकिन अब आप जो बात कर रहे हैं कि अब ये जो इनकी बंदर बांट हुई है दुबई में, या कोशिश हुई है फजल रहमान साहब को बाहर निकाल दिया है, वो इसलिए निकाल दिया है, आप भी सारे यानी अशफाक भी और आप भी सदर ये समझते हैं कि सियासत में तो कोई किसी की रिश्तेदारी तो होती नहीं है। अब वो फजल रहमान का जितना वजन है उसके मुताबिक ही, यानी सियासी वजन की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो उसके मुताबिक ही उनको अहमियत देंगे। तो मेन पार्टी और मेन प्लेयर तो वहाँ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग है। अब वो पीपल्स पार्टी कहते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने आपसे कमिटमेंट ली थी कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उनको बनाएंगे, तो अब हमें मौका दें। वो कहते नहीं जी, हम बड़ी पार्टी हैं, बड़े सूबे में भी हम ही हैं, आप तो हैं नहीं कहीं। आपने 1-2 जलसे किए, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए। 2, 4, 5 सीटें आपकी पंजाब में आ जाएंगी, इससे ज्यादा तो आपके एक सूबे की आप पार्टी हैं। तो नून लीग के बगैर तो किसी को कुछ बनना नहीं है।
اگر بڑی پارٹی کو باہر نکل جائے یا اس کو ہروا لیں، تو اس لیے ہمیں ابھی نواز شریف یا پھر شہباز شریف، یہ دونوں ہی ہم، اور یا ان کے نیچے جو لوگ ہیں مریم یا حمزہ شہباز۔ چودھری صاحب، جس سیاسی وزن کی آپ بات کر رہے ہیں، جب ان کو مشکل تھی، جب عدم اعتماد چاہیے تھا، جب لانگ مارچ کرنے تھے، جب پریشر بلڈ کرنا تھا، تو مولانا تو آگے تھے، اور جس طرح انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آپ کے خیال میں اگر زیادہ ان کو سائڈ لائن کیا گیا تو جس طرح کے انکشافات ہی کر رہے ہیں، جی مجھے تو چیئرمین شپ کی آفر بھی تھی، مجھے تو یہ بھی آفر تھی، میں تو چاہتا نہیں تھا عدم اعتماد ہو، میں تو چاہتا تھا سڑکوں پہ رہیں اور احتجاج کر کے پریشرائز کریں، آپ سمجھتے ہیں اور بھی انکشافات کر سکتے ہیں مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کا جو ہے نا، ان کی لمیٹڈ آپشنز ہیں۔ وہ پی ٹی آئی تو یہ ان کا نام نہیں سننے کو تیار، وہ ان کا نہیں سننے کو تیار، تو یہ ان کے چوائسز تو یہی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یا یہ جو سپلنٹر گروپس ہیں، کاف لیگ ہے اور یہ آئی پی پیز ہیں اور فلاں ہیں، تو وہ بڑی کھچڑی ابھی پکے گی، اور الیکشن سے پہلے اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ جب بھی ہوتی ہے اس کے بعد یہاں بہت زیادہ دیگا مشتی کا خیال ہے سیاسی طور پر، کیونکہ کوئی کسی کا سگا نہیں ہے، اور ہر کوئی اپنا پاؤنڈ آف فلیش جو ہے اور اپنا حلوہ مانڈا چاہتا ہے، یہ بات ہے۔ اور کچھ تجزیہ کار چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے، جیسے کہ ہم نے اسحاق ڈار کی گفتگو بھی سنی، وہ کہتے ہیں جی 4th ٹائم پریمیئر شپ کے لیے وہ آئیں گے، الیکشن مہم بھی چلائیں گے۔ اب کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم رہیں گے، پھر یہ وہ شہباز شریف کے حوالے معاملہ کر دیں گے۔ اب یہاں تو پیپلز پارٹی نظر لگائی بیٹھی ہے کہ ہمیں وزیر اعظم بنائیں، ہمارے بلاول کو وزیر اعظم بنائیں، تو یہ معاملات، یہی معاملات آپ نے بات بالکل 100% کی۔ میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جب ان کے دبئی میں مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ بلاول بھٹو کے آپ کمٹمنٹ ہے تو ایک دفعہ ان کو 1-2 سال کے لیے بننے دیں، بعد میں آپ بن جائیں۔ تو نواز شریف نے کہا کہ مجھے 6 مہینے سال بنائیں تاکہ میرا جو ہے آنر ونڈیکیٹ ہو جائے، تو پھر آپ جس کو مرضی بناتے پھریں۔ تو اس پہ طے ہوئے معاملات؟ نہیں، معاملہ طے ہو نہیں سکے کیونکہ کئی فریق ہیں، اور ہر جو ہے وہ میکسیمم بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ ہوا کھڑا کر کے مخالفوں کا آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کے نا خدا نے مجھے ساحل پر ڈبونا چاہا۔ تو وہ ابھی میں نے کہا نا کہ یہ ابھی الیکشن کے اناؤنسمنٹ اور اس کے بعد الیکشن ہونے تک اور الیکشن کے بعد تک یہ آپ کو ڈیلی سرپرائزز اور شاکس ملیں گے سیاسی طور پر۔ اور چودھری صاحب، ویسے آپ کی کیا سیاسی بصیرت، جو تجزیہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی بات نہیں منوا سکی پھر زرداری صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنا ہر کوئی کارڈز رکھتے ہیں وہ اپنے پاس، وہ کارڈز اب جو بھی ہے نا، جس کے سیٹیں نکلیں گی نا اسی کا کارڈ ہوگا نا۔ اب آپ نے کوئی اسمبلی میں تو عدم اعتماد یا اعتماد کرنا کوئی نہیں، ایجیٹیشن تو کرنی نہیں ہے۔ اگر الیکشن کی سیاست ہے تو جس کے ووٹ نکلیں گے اس کی حکومت بنے گی نا۔ اب کارڈز اب کوئی نہیں رہ گئے، 10-15 دن پہلے آپ چھوڑ جائیں تو پھر کیا ہے، اور نہ چھوڑے تو پھر کیا ہے۔ اچھا، یعنی آج آپ تاریخ دیکھ لیں نا، 10 تو جولائی ہو گئی ہے، تو 1 مہینہ تو 3 دن تو سارے رہ گئے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی، unless assemblies life is extended by assembly، تب کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی، ووٹ کی جو سیاست ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ یہ ایک بڑی اہم پوزیشن یعنی بنانے میں حکومت میں کامیاب ہوگی۔ تھینک یو سو مچ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ یہ جی کچھ دبئی میں جو معاملات طے ہو رہے ہیں اس میں یہ بھی طے ہو رہا ہے جی، پہلے آپ ہمیں وزیر اعظم بننے دیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ نواز شریف چاہتے ہیں جی ان کا جو ایک امیج، جو ان کی ساکھ ہے وہ ریسٹور ہو جائے، تو ان کو کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب ایسے میں شہباز شریف کہاں ہوں گے، یہ بھی بڑا سوال ہے۔ ہم تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور اسلام آباد میں پاکستان گرین انیشیٹو فوڈ سیکیورٹی سیمینار جاری، جس سے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اس وقت مخاطب ہیں۔ گورنمنٹ کے بھی وسائل، فائنانشیل کنسٹرینٹس ہوں گے، پانی کے کنسٹرینٹس ہوں گے، اور بہت سارے معاملات ہوں گے، لیکن یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کپاس کے علاقے میں ہم دوسری فصلیں کاشت کریں گے
اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. نیچرلی آپ نے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اس لیے میں تو اکثر اپنے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کے سرویز بتاتے ہیں کہ پنجاب میں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پروونسز, پنجاب میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 95% جو کاشتکار ہے وہ 12 ایکڑ سے کم کی ملکیت کا ہے. اور صرف کم کی ملکیت کا نہیں ہے, کسی کے پاس 3 ایکڑ ہے, کسی کے پاس 4 ایکڑ ہے. وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے وراثت میں آتے آتے, اور اگلے دن ایک میٹنگ تھی, وہاں پر ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, 3 پڑھ جاتے ہیں, کوئی سرکار میں بھرتی ہو جاتا ہے, کوئی فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے, کوئی کاروبار اپنا شروع کر دیتا ہے. جو سب سے نالائق ہوتا ہے نا, وہ بھائیوں کے 3-4 ایکڑ کی کاشتکاری شروع کر دیتا ہے. اور اس کے ریزلٹس بھی پھر ہمیں ایسے ملنے ہیں, اس کے ریزلٹس بھی پھر ہمیں ایسے ملنے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی فصلیں جو ہیں, کپاس کا پیرا ہم نے دینا ہے, گندم کا پیرا ہم نے دینا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹس بری ہو گئی ہیں, گورنمنٹس کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن گورنمنٹس کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے 75 سال کیوں ضائع کیے. تو چلیں جی, یہ سیمینار جاری ہے اور اس متعلق آپ کو ہم بتاتے بھی رہیں گے کہ کیا کیا اس میں ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹس ہو رہی ہیں. یہاں پر ذکر کریں گے پشاور کا, وہاں سے بڑا ہی ایک کہنا چاہیے کہ کنسرننگ ایشو سامنے آیا. ایک بار پھر جو صنعت کار ہیں, تاجر ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں باقاعدہ طور پر کالز موصول ہو رہی ہیں بھتے کے حوالے سے, اور بھتہ خوروں کا سامنا ہے, اور ظاہر ہے ان کے اندر اوبویسلی شدید تشویش پائی جا رہی ہے. اور حکومت کو انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر جان و مال کی حفاظت نہ کی گئی تو اوبویسلی کاروبار ہمیں بند کرنا پڑے گا. اور تاجروں اور صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ عدم تحفظ کی وجہ سے دکانیں بند کرنے اور پھر ہم دوسرے صوبوں میں منتقل ہونے کا بھی سوچ رہے ہیں, کیونکہ بھتہ خور ادائیگیوں کے لیے اور ان ادائیگیوں کو نہ کرنے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. سو ظاہر سی بات ہے, ایسے میں کاروبار کیسے کیا جائے گا؟ امن و امان کی صورتحال جب تک بہتر نہیں ہوگی تو کبھی بھی جی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. اب اتنا بڑا کنسرن ہے یہ. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. سرحد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر محمد اسحاق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اسحاق صاحب بہت شکریہ, گڈ مارننگ ٹو یو. بتائیے گا یہ شکایت جو آ رہی ہیں تاجروں کی جانب سے کہ انہیں کالز موصول ہو رہی ہیں اور اگر وہ بھتہ نہ دیں تو پھر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ بہت شکریہ جی. ایک تو یہ سلسلہ تو ایکچولی 2010 سے جاری ہے ہمارے ساتھ. بیچ میں کبھی اس میں کمی آ جاتی ہے, کبھی زیادتی آ جاتی ہے. پچھلے کوئی 2-3 مہینے سے تھوڑی سی خاموشی سی تھی, ابھی پھر اس میں معاملات زیادہ ہو گئے ہیں. اور جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ کاروبار دوسرے صوبوں کو منتقل کرنے کا, وہ تو ابھی جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اچھا, اب تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اب ہم ملک ہی چھوڑ دیں, ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وہ کسی کا اچھا شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ہمارا نہ کوئی پرسان حال ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور ابھی تو ہم سیریسلی یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی یہ ویسی باتیں کرتے ہیں, اور ویری سیریسلی ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم اس ملک کو چھوڑ دیں. اچھا, کہ یہ اب اس قابل نہیں رہا. اسحاق صاحب ذرا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر اسی سے متعلق آپ سے مزید سوال کروں گی. بریک کے بعد آتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جو پشاور میں تاجروں صنعت کاروں کو مشکلات ہیں, جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ بھتہ خوری کے حوالے سے کالز موصول ہو رہی ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں. ابھی اسحاق صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کہ ہم صرف صوبے ہی نہیں, ہم ملک چھوڑ دیں. تو ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ سرحد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر محمد اسحاق صاحب ہیں. اسحاق صاحب آپ بتائیے گا, ظاہر ہے اس سے پہلے یقیناً متعلقہ اتھارٹیز جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے سامنے آپ نے ایشو رکھا ہوگا, تو کوئی حکومت کی طرف سے داد رسی, پولیس کی جانب سے کوئی سیکیورٹی, تو یہ معاملات کیا نہیں طے ہوئے؟ کیوں نہیں طے ہو پائے آپ کے خیال میں؟ اصل میں بات یہ کہ جی پولیس ہے یا جو اور دوسری ایجنسیز ہیں ان کے بالکل علم میں بھی ہے, علم میں لایا بھی جاتا ہے, اور وہی جو معمول کی کارروائی ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, چونکہ پھر پولیس اگر کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ دوسری طرف انویسٹیگیشن میں لگ جاتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو اس وقت جو مسئلہ ہے, جو پہلے ہمیں افغان نمبر سے کالز آتی تھیں,
اب اس میں سعودی عرب کے نمبر بھی یوز ہونے لگے ہیں. اچھا میں جی بالکل سعودی عرب سے بھی اب نمبر یوز ہوئے ہیں. میں ارباب اختیار سے یہ کہتا ہوں چونکہ جو ہمارا جو پی ٹی سی ایل ہے یہ اس کے اتصالات کا ایک ان کا ادارہ ہے. آپ دبئی جب چھوڑتے ہیں کوئی بھی ٹورسٹ جاتا ہے یا ٹرانزٹ ویزے پہ جیسے ہی وہ دبئی ایئرپورٹ چھوڑتا ہے اس کا سم بلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو واٹس ایپ ہے وہ 4-5 دن بعد وہ آٹومیٹیکلی بلاک ہو جاتا ہے. ہم چونکہ پاکستان میں ہیں اس لیے کیا یہ دبئی سے یو اے ای سے اس کی خدمات حاصل نہیں کر سکتے ہیں. پی ٹی سی ایل اس پہ پابندی نہیں لگا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ اصل میں اس وقت حکومت پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہے کہ نہیں ہے. ہم کس دروازے پہ جا کے دستک دیں. بعض اوقات یہی اکثر ہوتا ہے کہ اس وقت تو پولیس ادارے ہیں وہ اپنی تیزی سے اس پہ 4-5-6 دن 10 دن وہ کام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں پوسٹ پلر بھاگنا پڑتا ہے. پھر آخر میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. میجورٹی کیسز محترمہ رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا انجام ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. کیس جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا جاتا ہے. اگر کہیں پہ جہاں پہ حکومتیں یا ادارے کارروائی کرتے ہیں اور اس میں کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ اسی کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ جی یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وہ کیا تھا, جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں لگتا ہے. حالات اس وقت انتہائی سیریس ہیں. آپ نے کہا حالات انتہائی سیریس ہیں اور ظاہر ہے اب جب آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ صرف صوبے ہی نہیں ہم تو ملک چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو بتائیے گا اگر اتنا عدم تحفظ ہے تو پھر تو صنعتی یونٹ بند ہو جائیں گے. کتنی صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے؟ کافی ساری ادھر یونٹس بند ہو چکے ہیں. ایک پہلے تو جو ایشو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی را مٹیریل کی وجہ سے بند. اب چونکہ یہ لعنت شروع ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے اس میں تاجر بھی ہیں جتنا انڈسٹری بھی انوالو ہے تو بہت سارے یونٹ لوگ گریجولی اس کو آہستہ آہستہ بند کر رہے ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو لوگ اپنے صنعتی یونٹ بند کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ اب بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ جب وہ یونٹ بیچتا ہے تو اس کو اوپر فون آ جاتا ہے, اس کو کال آ جاتی ہے کہ بھائی تم نے اپنا اثاثے اتنے کے بیچے آپ پیسے دو تو جاؤ گے, نہیں تو ہمارے تم بچے. تو ہم کس کے پاس جائیں, کس کو کہیں, کس کو روئیں, کس کو بتائیں؟ سر ہماری پچھلے دنوں آئی جی کے پی اے سے بات ہو رہی تھی وہ تو ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ جی اب تو وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ملزمان تک آسانی سے ان کی شناخت ہو. انہوں نے جو پشاور میں جو مسجد میں دھماکہ ہوا تھا اس واقعے کو کہا کہ اس کے بعد ہم نے بڑے سیریس اور کانکریٹ اسٹیپ لیے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو آئی جی ہیں یا آپ جس طرح کے کنسرن شو کر رہے ہیں کچھ تو آپ لوگوں کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی. یہ جو سارا ایشو آپ نے میرے سامنے رکھا ہے اس سے متعلق آپ نے تمام طرح ان سے بات کی گئی ہوں گی, کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جی بالکل بات ہوتی ہے ان سے, وہی طفل تسلیاں ہوتی ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے کہ آپ نے فرمایا ہوتا ہے. دیکھیں اینڈ ریزلٹ آپ کو ایک چیز ریزلٹ اورینٹڈ چاہیے, وہ چیز تو ہے نہیں. مطلب اگر ایک چیز کا ریزلٹ نکلے اس کا پتہ لگ جائے اور اس کا سدباب ہو جائے اور اس کو روکا جائے تو پھر عوام میں تھوڑا سا اعتماد کی فضا بلند ہوگی زیادہ. لیکن جب ایک چیز ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں, آخر میں لوگوں نے اس سے خود ہی ڈیل کرنا ہے. اور میجورٹی آپ کو میں بتا دوں کہ جس کو بھی کہا جاتا ہے آف دا ریکارڈ ان کو کہا جاتا ہے کہ جی بس آپ پیسے دے دیں, اپنا لین دین ختم کریں اور اس کا حل کوئی نہیں ہے. تو بس جب دینا ہے تو پھر اس میں یہی کرتے ہیں لوگ کہ رپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب اس کا انجام ایسے ہی ہے تو پھر رپورٹ ہی نہ کرے کسی ادارے کو. تو اس سے تو مزدور بھی بے روزگار ہو سکتے ہیں. بڑا ایک پیسے ہی آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں ان امپلائمنٹ ہے, ایسے میں مزید طبقہ اگر بے روزگار ہو جائے تو اس پہ بھی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں. نہیں جی وہ تو ہے, وہ کسی کو کہتے ہو نہ کارخانے میں توتی کی آواز, وہ لیسٹ بادرڈ ہے کہ کسی کا گھر چولہا بجھ جاتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی. یہ تو چلتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں چلتے رہیں گے. اور پھر آسانی سے آپ کو مثال دی جاتی ہے کہ جی یہ چیزیں تو یورپ میں بھی چلتی ہیں اور فلاں ملکوں میں بھی چلتی ہیں اور یہ اس طرح ہوگا. ہم تو اب جی تھک چکے ہیں. کئی سال ہم نے وہ جو جنگ لڑی افغان جنگ اس میں ہم جھونکے گئے. یہ صوبہ فرنٹ لائن صوبہ رہا ہے اس کا. اس کے بعد ہم اس لعنت پہ پلٹ گئے. 2010 سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. تو بس اب ہم بھی تھک چکے ہیں جی. اب تو ہم سے ہمارے میں ہمت ہی ختم ہو چکی ہے.
تھینک یو سو مچ اسحاق صاحب گفتگو کر رہے تھے اور اب ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2010 سے یہ ہم جھیل رہے ہیں لیکن اب ہماری ہمت جواب دے گئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تمام تر جو متعلقہ لوگ ہیں حکومت ہو آئی جی ہو ان سے بات کر لی ہے, سب تسلیاں دیتے ہیں, پرچے بھی کٹتے ہیں تو وہ نامعلوم افراد کے خلاف کرتے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں جی افغانستان سے کالیں آتی تھیں, اب تو سعودیہ سے بھی کالیں آ رہی ہیں لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا. سو دس از ویری کنسرننگ اور اس کا کوئی نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے. پہلے ہی معاشی طور پہ حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں. اگر صوبہ اس طریقے سے پورا متاثر ہوگا اور اگر صنعت کار اور تاجر یہ سوچنے لگیں جی کہ ہم نے اب یہاں سے شفٹ ہو جانا ہے کسی اور جگہ, سو یہ الارمنگ ہے. دس از ویری الارمنگ. آگے بڑھتے ہیں جناب اور شکر گڑھ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شکر گڑھ کے سرحدی علاقے میں پنجاب رینجرز اور ریسکیو 1112 کی جانب سے مشترکہ آپریشن کیا گیا ہے. سیلابی ڈیلے میں پھنسی خواتین اور بچوں سمیت 233 لوگوں کو باحفاظت نکال لیا گیا ہے. تو لائق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں, لائق سے جانیں گے. لائق بتائیے گا, اب ریسکیو آپریشن کیا گیا, اس میں لوگوں کو بحفاظت نکالا گیا ہے, مزید آپ ہمیں کیا اس حوالے سے اپڈیٹس دیں گے؟ صدف شکر گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر رینجرز اور ریسکیو 1122 کا مشترکہ ریسکیو آپریشن تھا. سیلابی ریلا جو گزشتہ روز بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا تھا اس کے نتیجے میں دھان کی کاشتکاری کے دوران بچوں اور خواتین وہاں پر اپنے کام میں مصروف تھیں. دھان کی کاشتکاری کی جا رہی تھی جو اس سیلابی ریلے میں بری طرح پھنس گئی اور ان کے لیے ریسکیو کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو رینجرز اور ریسکیو نے فوری طور پر اس پر اقدامات کیے اور سرحدی علاقے میں بر وقت ریسکیو آپریشن کر کے 223 افراد کو نہ صرف باحفاظت نکال لیا گیا ہے بلکہ انہیں محفوظ مقامات پر بھی پہنچایا گیا ہے, جس پر ان پھنسے ہوئے افراد نے ریسکیو آپریشن پر ریسکیو 1122 اور پنجاب رینجرز کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی اس بات کا اعلان بھی کیا گیا ہے کہ مزید کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابھی بھی پنجاب رینجرز کی ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقے میں لوگوں کی فوری امداد کے لیے موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی موجود ہیں کیونکہ ابھی بھی سیلابی صورتحال جو ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے اور ڈیولپ ہونے کی صورت میں اگر ضرورت پڑی تو ریسکیو ٹیمیں اپنا فوری کردار ادا کریں گی اور لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچائیں گی. جی سر. ٹھیک ہے لائک, تھینک یو سو مچ. بجلی کی بات کریں گے. نیپرا نے جناب بجلی کی قیمت میں 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے اور اسی نوٹیفیکیشن کے مطابق جو اضافہ یہ جو کیا گیا ہے یعنی کہ 1 روپے 24 پیسے کا فی یونٹ, اس کا اطلاق جولائی, اگست اور سپٹمبر کے بلوں میں ہوگا, جبکہ جو قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 46 ارب 53 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا. تو یعنی کہ اب آپ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ زیادہ آئیں گے, آلریڈی زیادہ آ رہے تھے, اب مزید آئیں گے. علیم ملک سے جان لیتے ہیں. علیم بتائیے گا اب ان کا اطلاق ہوگا جولائی, اگست, سپٹمبر سے جو اضافہ کیا گیا ہے؟ جی صدف, اس پہ جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہے اس پہ بجلی کمپنیوں نے درخواست دائر کی تھی. یہ کچھ اس کے متفرق جو ہے اخراجات ہوتے ہیں جس کی بعد میں یہ وصولیاں کی جاتی ہیں, تو اس پہ نیپرا نے سماعت کی تھی. سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. گزشتہ ہفتے یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا کہ بجلی 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی کی جا رہی ہے. آج اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد اس فیصلے کا اطلاق ہو گیا ہے. جو بجلی صارفین ہیں ان غریب جو پہلی مطلب مہنگائی سے متاثر ہیں ان پہ تقریباً 46 ارب 53 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا جو انہیں 3 ماہ میں ادا کرنا ہوگا. یعنی جولائی, اگست اور ستمبر کے جو بجلی بل ہیں اس میں یہ اضافی رقم ادا کرنی ہوگی. تاہم اس کا اطلاق جو ہے وہ کے الیکٹرک صارفین پر بھی نہیں ہوگا, جو لائف لائن صارفین ہے اس پر بھی اطلاق نہیں ہوگا. تو بجلی صارفین کو ایک تو یہ بجلی مل نہیں رہی ہے اور جو مل رہی ہے اس میں بھی بتدریج جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے اور آج پھر جو ہے سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. علیم ملک ہمیں اس نوٹیفیکیشن میں ڈیٹیلز ہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک صارفین پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا, ساتھ ہی جو لائف لائن صارفین ہیں ان پر بھی اس کا بوجھ نہیں پڑے گا اور جولائی, اگست, سپٹمبر میں جی اس کی جو ادائیگیاں ہونی ہیں مزید وہ کی جائیں گی. تو یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے. سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ بجلی نیپرا کی جانب سے مہنگی کر دی گئی ہے. اچھا جی, جو ہم بات کر رہے تھے کھیلوں کے حوالے سے, تو پاکستانی جو ہیں وہ اس میں بڑا اپنا نام بنا رہے ہیں
اور ایسے ہی ہم ایک لڑکی کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے جس نے بہت ہی کم عمر میں بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں، اور انہی کے حوالے سے ہم آج آپ کو پروگرام میں ملوائیں گے بھی اور ان سے بات کریں گے۔ تو کاؤنٹی چیمپئن شپ میں انہوں نے 3 میڈلز جیتے ہیں، اور جناب ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کا تعلق سوات سے ہے۔ 12 سالہ عائشہ ایاز ہیں۔ تھائی لینڈ میں 6ٹی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈلز نام کیے، جن میں چاندی کا 1 ہے، کانسی کے 2 تمغے شامل ہیں، اور عائشہ نے تمغے مجموعی طور پر بہترین کھلاڑی ہونے کا بھی ایوارڈ حاصل کیا، اور صرف 12 برس کی عمر میں انٹرنیشنل ایونٹس میں 7 میڈلز اپنے نام کر چکی ہیں۔ اس سے پہلے جو دبئی میں ہوا تھا ایونٹ، اس میں بھی وہ گولڈ میڈل جیت چکی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ننھی چیمپئن عائشہ ایاز، ان سے بات کریں گے۔ عائشہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ عائشہ سے ہم بات کریں گے، لیکن عائشہ کی جو کامیابیاں ہیں، دیکھیں اتنی چھوٹی سی عمر میں عائشہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کا نام اونچا کر رہی ہیں، تو ہم ان کے لیے یہ بھی دعا گو ہیں کہ مزید آگے بڑھیں، اور ساتھ میں جاننا چاہیں گے جی کتنی پریکٹس کرتی ہیں اور کیا ان کے فیوچر پلانز ہیں، کیا گولز انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو جو جہاں پہ انہیں میڈلز ملے ظاہر ہے بہترین پرفارمنس پہ، تو ساتھ ہی ان کو جو مجموعی طور پر جو مقابلے ہوئے اس میں ان کو بہترین کھلاڑی ہونے کا بھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ 3 میڈلز اپنے نام کیے ہیں تھائی لینڈ میں جو 6ٹی ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ ہوئی تھی۔ اب اسی حوالے سے جو دیگر ایونٹس ہیں وہ کیا ہوں گے، اور عائشہ کب سے جی اس فیلڈ میں ہیں، کتنی پریکٹس کرتی ہیں، گھر والوں کی کتنی سپورٹ ہے، اس ساری صورتحال پر عائشہ ہمارے ساتھ ہے۔ عائشہ، تو پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جو آپ نے میڈل جیتے ہیں تھائی لینڈ میں۔ ذرا بتائیے گا کتنے ٹف مقابلے رہے اور کیا آپ کی اسٹریٹجی تھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میرے پہلے فائٹ جو تھا وہ تھائی لینڈ کے ساتھ اور دوسرے کمپینیا کے ساتھ تھا، اور دونوں بھی سخت کھلاڑی تھے، سخت محنت وہ کرتے تھے اور میں بھی سخت محنت کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، اور اسی میں نے 2 برونز میڈل اور 1 سلور میڈل جیت لی۔ تو یہ بتائیے گا عائشہ، ظاہر ہے جب ہم اس طرح کے انٹرنیشنل ایونٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو دیگر ملک کے کھلاڑی بھی ہوتے ہیں، تو کتنے ملکوں سے یہاں پر پلیئرز تھے جن سے آپ نے مقابلہ کیا، اور کون سی کیٹیگری میں میڈل جیتے ہیں؟ میں نے تو 38 کیٹیگری سے لے کر -42 کیٹیگری تک کھیلا، اور انڈر 12 ایئر میں، اور تھائی لینڈ اور فلپائن کے ساتھ تھا۔ اچھا، سو ٹف کون سا تھا؟ سب سے زیادہ آپ کو کہاں پہ چیلنجنگ مقابلہ لگا عائشہ؟ وہ تو تھا وہ تھائی لینڈ کے ساتھ چیلنجنگ مقابلہ تھا۔ وہ سب لوگ ہال میں کھڑے ہو کر ہمارے فائٹ دیکھ رہے تھے، کہتے تھے کہ یہ G2 میں گولڈ ہے، اور وہ لڑکی جو تھا وہ بھی ٹاپ پلیئر تھا، تو سارے حال ہم دونوں کی فائٹ کو دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی جذبہ ہوتے کہ ہم بھی عائشہ ایاز کے ساتھ ٹریننگ کریں۔ تو آپ لوگوں کی کیا پریکٹس ہوتی ہے، ایونٹ سے پہلے کیا تیاری ہوتی ہے، ذرا ہمیں یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گی عائشہ؟ جی میں تو صبح اٹھ کے میں اسکول جاتی ہوں، جب اسکول سے آتی تو پھر نماز پڑھ کے مدرسہ جاتی ہوں، جب مدرسہ سے آتی تو پھر ڈائریکٹ گیم جاتی ہوں۔ گیم میں 2 گھنٹے کرتی ہوں، اور جب آؤٹ کنٹری جا رہی ہوں انٹرنیشنل کے لیے تبھی میں 4 گھنٹے کرتی ہوں، اور وہ ایسے گیم کرتی ہوں میں لڑکوں کے ساتھ فائٹ کرتی ہوں تاکہ میرے پاؤں جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اچھا، تو وہ بہت سخت ٹائم پھر ہوتا ہے۔ اچھا، تو عائشہ آپ نے کس عمر میں آپ کو یہ شوق ہوا، اور کب آپ کو گھر والوں کی بھی سپورٹ حاصل ہوئی، ذرا ہمیں بتائیے گا۔ ابھی تو آپ خود ہی اتنی چھوٹی سی عمر میں ہیں، تو شوق کب سے ہوا آپ کو؟ میں جب چھوٹی تھی تو میں اپنے پاپا کے ساتھ کبھی کدھر جاتی تھی کبھی کدھر جاتی تھی، میں تو اپنے پاپا کی پہلی بیٹی تھی، تو جب میں اپنے پاپا کے ساتھ اکیڈمی جاتی تو وہ مجھے کبھی ٹارگٹ میں مارتی کبھی پنچ میں مارتی، تو پاپا نے مجھے کہا کہ بچے آپ میں تو ٹیلنٹ ہے۔ میں نے کہا پاپا یہ ٹیلنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہتے تھے کہ نہیں آپ نہیں جانتے، آپ تو چھوٹی ہو۔ پھر اس نے مجھے پھر صوبائی لیول پہ کھلایا، ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو میں نے اسی میں گولڈ میڈل جیتا۔ تو پاپا نے کہا کہ آپ میں تو بہت ٹیلنٹ ہے۔ فیڈریشن نے بھی کہا، جب میں نیشنل پہ گئی تو نیشنل میں نے گولڈ میڈل جیتی، تبھی تو انہیں تو پھر حوصلہ ہوا کہ بس ان کو تو چانس دینا چاہیے کیونکہ اس میں ٹیلنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عائشہ ایاز، اور ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اسی طریقے سے پاکستان کا نام اونچا کریں اور آگے آنے والے ایونٹس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں، میڈلز جیتیں اور آپ کامیابیاں سمیٹیں۔ تو یہاں پہ جی آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی جی کچھ ایسا کام کریں جو آپ کی ملک کا بھی نام روشن کرے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو
पल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।